हालेलुया 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 हालेलुया। ओ रबा शहरा व ज़हीरा हालवी रहा माला हियरा सवेरे हिल्ला बात रही अला सबरका इल्ला ज़बारही अबा लहो यला ज़बीरा हल्लवा तकुरो बोलो शे ज़बी ज़बीर बी लका तबरही अला महसुको इल्तबा करही अला बा सही अबा रहू बशिब्र बी लका बतुरिया बाला सिब मिन नकाबई अरा सहाबा कुन मशहिरा सबारका। अब्बा जब तक तेरा कलाम हमें ना समझाए, तेरा पाक रूह हमें ना समझाए, हम कैसे समझ सकते हैं। आज तेरे पाक रूह के वसीला हमें तेरी गहरी बातें जो कलाम में पोशीदा हैं हम पर ज़ाहिर कर, ताकि हम तेरे बेटे यीशु मसीह के मुकाशफे को हासिल करें, उसे जान सकें। और वो मुबारक है इंसान जो यीशु को जानने के लिए अपना वक्त निकालता है और उसके साथ बैठता है, उसके साथ वक्त गुजारता है। आज हमें तेरी खोज में गहरे में उतरने का बड़ा फजल और तौफीक अता फरमा। खुदा बाप, तेरे बेटे यीशु के वसीला जो तूने अपनी बेटे की अक्ल हमारी रूह में रखी है, मेरी दुआ है उस अक्ल को इस्तेमाल करने का फजल और तौफीक अता फरमा, यीशु के नाम से आमीन। आज हम बात करेंगे यीशु के 12वें शागिर्द की, जिसकी जगह खाली हुई थी, और यहूदा अस्करियोती जो यीशु का 12वां शागिर्द था, जब वो जगह छोड़कर गया तो फिर 12वें शागिर्द की ज़रूरत थी। तो उसका चुनाव होता है। आज चुनाव देखिए कि कैसी खूबसूरती से, जैसे खुदान यीशु मसीह ने ज़मीन पर रहते हुए अपने 12 शागिर्दों का चुनाव किया, वैसे ही यीशु की नामौजूदगी में भी, जब वो मौजूद नहीं है, 12वां शागिर्द उस वक्त चुना गया है। लेकिन आप देखिएगा, चुनेगा वही। कैसे चुनेगा? अब वो फिजिकली बॉडी या जिस्म की सूरत में तो हमारे दरमियान नहीं है, लेकिन अब वो रूह की सूरत में हमारे दरमियान है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यहाँ हमें खुदावंद की प्रेजेंस नजर आएगी। हालेलुया। राशा ताला रबा सीखेले बेरे तेरे बेला रबा। तेरा शुक्र हो खुदा कि तू अपने वादों में सच्चा है। तूने कहा अब तो मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन फिर मैं तुम्हारे अंदर हूँगा। हालेलुया हालेलुया। तो आज यीशु के अंदर होने का सबूत हमें मिलेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इससे पहले कि हम 12वें शागिर्द की जो है वो मखसूसियत को देखें या उसके चुनाव को देखें, आए सबसे पहले 12वें शागिर्द की जो पेशन गोई हुई है या प्रोफेसी हुई है, उसके बारे में देखते हैं कि वो कहाँ लिखी हुई है। वो लिखी हुई है ज़बूर 41 की 9वीं आयत में। लिखा है, बल्कि मेरे दिली दोस्त ने जिस पर मुझे भरोसा था और जो मेरी रोटी खाता है मुझ पर लात उठाई। जो मेरी रोटी खाता है मुझ पर लात उठाई। ये वो प्रोफेसी जो कि दाऊद के ज़बूर में लिखी गई। और ये दाऊद का ज़बूर, जब दाऊद बीमारी की हालत में था तो उस वक़्त ये ज़बूर उसने लिखा, और उसने अपनी बीमारी की फरियाद करते हुए खुदाउन से कहा कि खुदाउन मुसीबत के दिन उसे छुड़ाएगा। जब वो मुसीबत में है, दुख में है, परेशानी में है, बीमारी में है, तो खुदा उसे छुड़ाएगा और खुदा उसे शिफा देगा, क्योंकि वो समझता है कि उसने खुदा के ज़ूर में गुनाह किया है और उसकी माफ़ी का तलबगार होते हुए खुदा से माफ़ी मांगता है। और ये भी कहता है कि मेरे दुश्मन क्यों कहें कि मुझ पर बुराई है, और मेरा नाम कब मिटेगा। दुश्मन तो ये कहते हैं कि दाऊद की दो इस ज़मीन तो ख़त्म होके जावे, क्योंकि उसने खुदा उनके नाम को ऊंचा करके रखा हुआ। तो जब हम इंसान होते हुए कभी कभी गिर जाते हैं तो फिर ज़ाहिर सी बात है कि दुनिया और दुनिया की रग़बत और ख्वाहिश और इब्लीस हावी होने की कोशिश करता है। लेकिन जब खुदा उनके लोग, कलाम में लिखे ना, सादक 7 बार गिरेगा और फिर उठ खड़ा होगा। फिर दाऊद खुदा उनके ज़ूर में जब
گریہزاری کرتا ہے، پکارتا ہے خدا ان کو، میرے گناہ اور میری تقصیریں مجھے معاف کر کہ میرے دشمن مجھ پر شادیانہ کیوں بجائیں۔ تو 8ویں آیت میں لکھا ہے وہ کہتے ہیں اسے تو برا روگ لگ گیا ہے۔ کس کو؟ داؤد کو۔ اب وہ پڑا ہے تو پھر اٹھنے کا نہیں ہے۔ لیکن اسی داؤد کی سٹوری کے اندر ہی خداوند جو ہے وہ اپنا مکاشفہ جو آنے والے وقت کا ہے وہ بھی رکھتا ہے، اور وہ 8ویں آیت میں جب یہ کہتا ہے کہ وہ کہتے ہیں اسے برا روگ لگ گیا، اب جو وہ پڑا ہے تو پھر اٹھنے کا نہیں، تو 9ویں آیت میں خداوند نے یسوع کا مکاشفہ داؤد کی بیماری کے اندر رکھ دیا تھا۔ آپ اندازہ کریں کہاں کہاں موتی ہیں۔ یہ موتی ہمیں ایک ایسی ڈیپ، کہنا چاہیے کہ ہمیں ڈیپ سی میں جانا پڑتا ہے جہاں سے یہ موتی نکالنے پڑتے ہیں، غوطہ خور بننا پڑتا ہے۔ تو بات ہو رہی ہے داؤد کی بیماری کی، بات ہو رہی ہے داؤد جو ہے وہ اپنی مصیبت اور پریشانی میں چلا رہا ہے، لیکن اسی مصیبت کے اندر خدا نے یسوع کا مکاشفہ رکھا ہوا ہے۔ اور وہ مکاشفہ کیا ہے؟ 9ویں آیت میں، 41ویں باب کی 9ویں آیت میں لکھا ہے بلکہ میرے دلی دوست نے جس پر مجھے بھروسہ تھا اور جو میری روٹی کھاتا تھا مجھ پر لات اٹھائی۔ ہاللیلویہ، پریز دی لارڈ۔ اور یہی حوالہ کوڈ کیا گیا ہے اعمال کی کتاب کے پہلے باب کی 18ویں آیت سے۔ کلام میں لکھا ہے اس نے بدکاری کی کمائی سے کھیت حاصل کیا اور سر کے بل گرا اور اس کا پیٹ پھٹ گیا اور اس کی سب انتڑیاں نکل پڑی، اور یہ یروشلم کے سب رہنے والوں کو معلوم ہوا کہ یہاں تک اس کھیت کا نام ان کی زبان میں حقل دمہ پڑ گیا، یعنی خون کا کھیت۔ کیونکہ زبور میں لکھا ہے، جو بھی میں نے زبور 41 کی 9ویں آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے، زبور میں لکھا ہے کہ اس کا گھر اجڑ جائے اور اس میں کوئی بسنے والا نہ رہے اور اس کا عہدہ دوسرا لے لے۔ اب بات کریں گے جو دوسرا عہدہ لینے جا رہا ہے وہ کون ہے۔ بس جتنے عرصے تک خداوند یسوع ہمارے ساتھ آتا جاتا رہا، جتنے عرصے تک، اور یہ عرصہ کہاں سے کوٹ ہوگا، کہاں سے یہ گنا جائے گا عرصہ، وہ دیکھیے، یعنی یوحنا کے بپتسمہ سے لے کر خداوند کے ہمارے پاس سے اٹھائے جانے تک، یوحنا کا بپتسمہ اور جب تک خداوند اٹھایا نہیں گیا، عرصہ یہ کاؤنٹ ہوگا جس دن آپ نے پانی کا بپتسمہ لیا۔ یسوع مسیح نے بھی جس دن یوحنا سے پانی کا بپتسمہ لیا تھا، خدمت کا سٹارٹ یسوع کا وہاں سے ہوا۔ آپ کی گواہی اس دن سے بنتی ہے، آپ کی زندگی کا آغاز اس دن سے ہوتا ہے۔ آپ اس دن سے خداوند کے روحانی بیٹے اور بیٹیاں بنتے ہیں جس دن سے آپ نے پانی میں قدم رکھا ہوتا ہے۔ ہاللیلویہ، یہ بہت بڑا مکاشفہ۔ ہم ساری زندگی کہتے رہے ہم لوگ پیدائشی کرسچن ہیں، پیدائشی کرسچن ہیں۔ بھائی پیدائشی کرسچن کچھ نہیں ہوتا۔ کرسچن اس دن ہوتا ہے یا مسیحی اس دن کوئی بنتا ہے جس دن وہ پبلکلی ڈکلیئر کرتا ہے آج سے میں خداوند کا اور خداوند میرا ہے۔ ہاللیلویہ۔ او راشالا راسی کالا بارا کالا، اور وہ دنیا کے سامنے کہتا ہے میں اس کے ساتھ وفادار رہوں گا اور یہ میرے ساتھ وفادار رہے گا۔ ہاللیلویہ۔ نہ میں اسے کبھی چھوڑوں گا نہ یہ مجھے کبھی چھوڑے گا۔ ہاللیلویہ۔ تو جتنا عرصہ یوحنا کے بپتسمے سے لے کر جب تک یسوع اٹھایا نہیں گیا، یہ وہ عرصہ ہے جب ہم خداوند کے بیٹے بیٹیاں، جب تک اس دنیا سے چلے نہیں جاتے۔ اور پانی کے بپتسمے سے بات شروع ہوتی ہے، یوحنا کا بپتسمہ۔ حالانکہ یسوع 8 دن کا جب ہوا تھا تو اسے اس وقت شمعون کے ہاتھوں میں دیا گیا تھا جب اس کا ختنہ ہوا تھا۔ اور کلام میں لکھا ہے، ذرا غور سے سنیے گا، اس ننھے بچے کو جو 8 دن کا بھی بیبی تھا اس کو شمعون کے ہاتھوں میں دیا گیا تھا تاکہ وہ اس کو اپنے ہاتھوں میں لے اور خداوند کی نجات کا اقرار کرے اور اسے وہ دعا دے جس کے لیے وہ زمین پر آیا ہے۔ ہاللیلویہ۔
اور کلام میں لکھا ہے کہ اس نے اسے وہ دعا دی جو خداوند نے اس کو اس کام کے لیے رکھا ہوا تھا، کہ ایک ایسا راست باز بندہ ہے جو یسوع کو اپنے ہاتھوں میں لے گا، اس بیبی یسوع کو جو ابھی 8 دن کا بیبی ہے اس کو اپنے ہاتھوں میں لے گا اور بتائے گا کہ خدا کا اس بچے کے بارے میں منصوبہ کیا ہے۔ تو جب خادم چھوٹے بچے کو اپنے ہاتھوں میں لیتے ہیں تو خداوند ان کی زندگی کے اوپر پروفیسیز کرواتے ہیں، ان کے اوپر خدا کا کلام بولتے ہیں، ان کے اوپر خداوند کی برکت کو مانگتے ہیں، ان کے اوپر خداوند کے بڑے بڑے کاموں کا بیان کرتے ہیں۔ ہاللیلویہ، پریز دی لارڈ، کہ جب یہ بچہ بڑا ہوگا یہ کس طرح کا بچہ ہوگا۔ اور 8 دن کے بچے کو خداوند کے پاس، یا خداوند نے جب شمعون کے پاس بھیجا تو اس نے اس بچے کے بابت جو باتیں کہیں وہ آگے چل کے 30 سال کی عمر سے وہ سٹارٹ ہوتی ہیں۔ اور 30 سال کی عمر میں جب یسوع مسیح یوحنا بپتسمہ دینے والے کے پاس پہنچا تو یہاں پہ لکھا ہے، بس جتنے عرصہ تک خداوند یسوع ہمارے ساتھ آتا جاتا رہا، یعنی یوحنا کے بپتسمے سے لے کر خداوند کے ہمارے پاس سے اٹھائے جانے تک، آگے لکھا ہوا ہے برابر ہمارے ساتھ رہے۔ یعنی وہ شاگرد، وہ بیٹے اور بیٹیاں، وہ لوگ جو برابر خداوند کے ساتھ رہے ہیں وہ شاگرد ہونے کے لائق ہیں۔ ہاللیلویہ، پریز دی لارڈ۔ کون شاگرد بنیں گے؟ جو برابر خداوند کے ساتھ رہتے ہیں۔ ہاللیلویہ، جو کبھی چلے گئے کبھی آ گئے، کبھی چلے گئے کبھی آ گئے، کبھی ٹھنڈے ہو گئے کبھی گرم ہو گئے، کبھی دنیا دیکھ لی کبھی دنیا سے باہر آ گئے، کبھی پھر اسے دیکھ لیا، کبھی ادھر سے جھانک لیا کبھی ادھر سے جھانک لیا، وہ یسوع کا شاگرد ہونے کے لیے بلایا نہیں جا سکتا۔ What is the criteria of the disciples؟ یہاں پر ہمیں کرائٹیریا نظر آتا ہے یوحنا کے بپتسمے سے لے کر یسوع کے اٹھائے جانے تک جو اس کی خدمت کا حصہ دار رہا ہو اور برابر اس کے ساتھ آتا جاتا رہا ہو، جس نے اس کے اس زندگی کے 3.5 سال برابر اس کے ساتھ خدمت میں گزارے ہوں، وہ شاگردیت کے لائق ہے۔ ہاللیلویہ، لکھا ہے چاہیے کہ ان میں سے ایک مرد ہمارے ساتھ اس کے جی اٹھنے کا کیا بنے؟ جی اٹھنے کا گواہ بنے۔ شاگردیت نے کرنا کیا ہوتا ہے؟ یسوع کے جی اٹھنے کا گواہ بننا ہوتا ہے۔ شاگردوں نے کیا کرنا ہے؟ یسوع کے جی اٹھنے کا گواہ بننا ہے۔ ہاللیلویہ۔ پھر انہوں نے 2 کو پیش کیا، 2 لے کے آئے، ایک یوسف کو جو بر سبا کہلاتا اور اس کا جس کا لقب یوستس ہے، دوسرا متیا کو، اور یہ کہہ کر دعا کیا ہے خداوند تو جو سب کے دلوں کی جانتا ہے، یہ ظاہر کر ان دونوں میں سے تو نے کس کو چنا ہے۔ میں نے شروع میں بتایا تھا کہ یسوع مسیح نے جسم میں رہتے ہوئے اپنے 12 شاگردوں کا چناؤ خود کیا تھا، لیکن اب یسوع جسم میں نہیں ہے، اب وہ روح میں ہمارے درمیان موجود ہے۔ جہاں 2 یا 3 میرے نام سے جمع ہوں گے میں ان کے درمیان موجود ہوں۔ آئیں خداوند کی موجودگی کا مکاشفہ دیکھیں۔ ہاللیلویہ، کہ وہ جو دلوں کی جانچتا ہے، وہ جو پرکھتا ہے، وہ کس طرح آج اپنے 12ویں شاگرد کا جو یہودا اسکریوتی جگہ چھوڑ گئے چناؤ کرے گا۔ حالانکہ یسوع فزیکلی یہاں موجود نہیں ہے لیکن روح میں ان کے درمیان موجود ہے، اور اس کا ثبوت آج آپ کو یہاں ملے گا۔ کلام میں لکھا ہے، اور یہ کہہ کر دعا کی ہے خداوند تو جو سب کے دلوں کی جانتا ہے، یہ ظاہر کر کہ تو یہاں موجود ہے، ان دونوں میں سے تو نے کس کو چنا ہے کہ وہ اس خدمت اور رسالت کی جگہ لے جسے یہودا چھوڑ کر اپنی جگہ گیا۔ پھر انہوں نے ان کے بارے میں قرعہ ڈالا، اور قرعہ متیا کے نام کا نکلا، بس وہ ان 11 رسولوں کے ساتھ شمار کیا گیا۔ ہاللیلویہ، پریز دی لارڈ، بس وہ ان 11 رسولوں کے ساتھ شمار کیا گیا۔ آپ نے دیکھ لیا کہ یسوع فزیکلی جسم میں یہاں موجود نہیں ہے لیکن وہ روح میں موجود ہے، اور جس 12ویں شاگرد کا چناؤ پاکرو نے کیا وہ آج تک اس کا شاگرد کہلاتا ہے۔ ہاللیلویہ،
یہ ہے خدا ان کی موجودگی، جہاں 2 یا 3 میرے نام سے جمع ہوں گے. سو گاڈ بلیس یو آل. خدا آپ کو برکت دے. اور اس بار میں شاگرد کا چناؤ آپ نے دیکھا، برکت دیکھی، اور میرا ایمان ہے آپ نے آج اس کے کلام سے برکت پائی ہوگی. آمین اینڈ گاڈ بلیس یو.